बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ये अल्लाह का दस्तूर है जो पहले से चला आता है और अल्लाह के दस्तूर में तो हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं पाएगा। और अल्लाह वही है जिसने रोक दिया था उनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे वादी मक्का में, बावजूद ये कि तुम्हें उन पर काबू दे दिया था और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे थे खूब देख रहा था। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 23 और 24 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बताएं कि आज बुध है, 23 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी, 24 अगस्त सन 2011 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। सीनियर तजियाकार जनाब अताउर रहमान साहब आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया था। साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, शुक्रिया एहतशाम साहब, आपके मिजाज अच्छे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, करम है। और आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जाने बढ़ेंगे। कराची के हवाले से ही है और कराची में नाज़रीन मुत्तहदा का गुज़श्ता रोज़ यौम सोग था, उसके हवाले से पहली लीड स्टोरी है। मुत्तहदा का यौम सोग, कराची समेत कई शहरों में पहिया जाम हड़ताल, मुतादिद गाड़ियाँ नजर आतिश, मजीद 8 हलाक। तमाम मार्केटें, पेट्रोल पम्प, निजी तालीमी इदारे बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, सरकारी स्कूलों और दफातर में हाजिरी कम रही, इम्तहानात मनसूख। मुत्तहदा के कारकुनों ने दफातर और घरों पर स्याह परचम लहराए, सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल, कई इलाकों में दुकानें ज़बरदस्ती बंद करा दी गई। फायरिंग, टायर नजर आतिश, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह में भी हड़ताल, रैलियाँ, मुस्लिम लीग नून सिंध की भी हिमायत, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स, उलमा के शुक्रगुजार हैं अल्ताफ हुसैन। 4 बोरी बंद लाशें भी बरामद। फिर हड़तालों के वाले से खबर है कि कराची में बदमनी हड़तालें, 15 दिनों में 100 अरब रुपए का नुकसान, 40 अरब रुपए के सनती पैदावारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ताजरों को यौमिया 2 अरब रुपए का खसारा हुआ। कल की स्ट्राइक के हवाले से महाजिर कौमी मूवमेंट का रद्द-ए-अमल सामने आया कि कराची में सोग का ऐलान मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। महाजिर कौमी मूवमेंट, मुफाहमत की जहरालूद खिचड़ी और वज़ीर दाखिला की जानिबदारी ने कराची को तबाह कर दिया। फिर अवामी नेशनल पार्टी सिंध का रद्द-ए-अमल है कि कराची में फौज तलब न करने का हुकूमती फैसला अफसोसनाक है। सियासी हल के साथ साथ कराची को मुसल्लह ग्रुपों और गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए फौजी ऑपरेशन भी नागुज़ीर है। एक और खबर भी आप तक पहुँचाना चाहेंगे, फिर इस पर हम अताउर रहमान साहब की जानिब जाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने जरदारी को फैसलों का इख्तियार दे दिया। शरपसंद भत्ताखोर कराची छोड़ दें, पहला हुक्म। कार्रवाइयाँ बंद कर दें, दूसरा हुक्म। सिंध हुकूमत एलामिये बदलती रही। कराची में सर्जिकल ऑपरेशन का हतमी फैसला, फौज नहीं बुलाई जाएगी। रेंजर्स को FIR के सिवा तमाम इख्तियार दिए जाएंगे। कोर कमेटी किसी को भत्ता नहीं लेने देंगे। सदर और वज़ीर आज़म जरदारी की सिंध हुकूमत के फैसलों की हिमायत। असफंदियार को फ़ोन, लश्कर जंगवी समेत 25 करदम तंजीमी सरगर्मियाँ बंद करें। सिंध हुकूमत रेंजर्स लियारी पहुँच गई, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। जी अता साहब, कराची के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड ख़बरें जो हैं और रिएक्शंस भी मैंने अपने नाज़रीन तक पहुँचाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कल की हड़ताल को जो कि MKM ने की थी उस पर क्या राय रखते हैं? दूसरी जानिब जो बयानबाजी जारी है, दूसरी जानिब जो हुकूमत की कोशिशें हैं वो किस हद तक बराबर साबित होंगी? एहतशाम, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हड़ताल का ताल्लुक़ है, अभी पिछले दिनों आपको पता है कि सिंध के कौम परस्तों की तंजीमों ने भी कराची और पूरे सूबा सिंध में हड़ताल कराई थी जी। और उस वक्त तो कराची समेत अंदरून सिंध के हर छोटे बड़े शहर में कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया था। जी। MKM तो कराची और हैदराबाद की एक बड़ी तंजीम है और इसका वहाँ के मामलात पर बहुत गलबा है, लिहाजा इसके लिए हड़ताल कराना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि वो जो बोरी बंद लाशें हैं वो न कल मिलनी बंद हुई हैं, उनका सिलसिला अफसोसनाक जारी कल भी रहा, इससे पहले भी जारी रहा और हड़ताल होने के बाद भी कोई तो ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी, खून की नदियाँ बहना बंद हो जाएंगी और कराची को जिन हालात का शिकार बना दिया गया है, और मैं अर्ज़ करूं कि ये कराची में जो दिगरगू हालात हैं
وہ صرف کراچی کے نہیں ہیں، وہ آپ یوں سمجھیے کہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور ہر پاکستانی جی غمزدہ کراچی فکر مند ڈوبتا ہے تو پاکستان متاثر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہم تمام پاکستان کے شہریوں کا مسئلہ ہے، خواہ وہ کراچی رہتے ہیں یا کراچی سے دور کسی شہر میں آباد ہیں۔ یہ ہمارے بھائی بند ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہم وطن ہیں، اور کراچی جو ہے وہ تو ہمارا صنعتی شاہراہ ہے۔ جی تو اصل مسئلہ احتشام یہ ہے کہ کراچی میں کس طرح حالات کو کنٹرول کیا جائے، یہ فساد، یہ بدامنی، یہ معصوم انسانوں کی گردنوں کو اڑا دینا، یہ چلتے پھرتے شہریوں کو بھون کر رکھ دینا، یہ بیواؤں کی تعداد میں اضافہ کرنا، یہ یتیم بچوں کو کا ایک ہجوم پیدا کرنا، آخر یہ سلسلہ کب تک چلائے گا؟ اور اس ماہ مقدس میں بھی ان لوگوں کو، ظالموں کو رحم نہیں آیا، اور جس بے دردی کے ساتھ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا، اس پر تو ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے اور ایسے لوگوں سے پاک سرزمین کو پاک کر دے۔ اس سے بڑھ کر دعا ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو کراچی میں حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق دے، آمین، کہ وہ معاملات کو صحیح طریقے سے سلجھانے کا عزم بالجزم کرے۔ کراچی میں 3 بڑی جماعتیں برسر اقتدار ہیں، جی پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے جو اگرچہ کہتی ہے وہ حکومت سے باہر آ گئی ہے لیکن گورنر ان کا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ آپ دیکھیے یہ تینوں ہی جماعتیں انہی کے زیر اثر ڈرگ مافیا، انہی کے زیر اثر لینڈ مافیا، اور انہی کے اپنے اپنے نو گو ایریاز ہیں جن میں بتہ خوری ہو رہی ہے، صحیح، اور انہی کے لوگ، کسی نے کوئی پیپلز امن کمیٹی قائم کر رکھی ہے، کسی نے کوئی اور تنظیم قائم کر رکھی ہے، یہ ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں تمام جماعتوں کی۔ اور آپ دیکھیے پرسوں وزیر اعظم کراچی میں تھے، جی جی، تو ایم کیو ایم نے اجلاس میں بائیکاٹ کیا، شرکت کی، ملاقات نہیں کی، اے این پی کابینہ کے اجلاس میں نہیں گئی، اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ احتشام میں آپ کے سامنے رکھتا جی جی ہوں بالکل فرمائیے، کہ یہ لوگ بظاہر اکٹھے ہیں ولیکن قلوبہم شتیٰ، ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف پھٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بالکل اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا اطلاق آج کے کراچی میں ہو رہا ہے، جہاں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی بظاہر کٹھے ہیں، ایک اتحاد میں ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور وہی صورتحال پھر باہر آتی ہے تو کراچی میں بدامنی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور لاشیں گرنا شروع ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کے دورہ کراچی کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے کافی سخت وہاں پر سندھ حکومت کو احکامات بھی دیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے زرداری صاحب کو فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ کل 2 نوٹیفیکیشن سر جاری کیے گئے، پہلے میں تھا کہ شرپسند بھتہ خور کراچی چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد انتظامیہ کو ہوش آیا کہ یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے ان سے، پھر انہوں نے کہا جی کاروائیاں بند کر دیں۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اتنی بوکھلاہٹ کیوں؟ اگر آپ مجھے ایک سخت لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں، جی بالکل تو فرمائیے گا۔ اس سے ان کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ معاملات کی زمامیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی احتشام صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اصل حکمران جماعت ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے، پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ صحیح، پارٹ آف دی سولوشن وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس سارے کام میں وہ ملوث نہ ہو۔ جی اگر آپ ایم کیو ایم کا بیان دیکھیں تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ساری اس بدامنی کے پیچھے پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگز کا ہاتھ ہے، جس سے کراچی کی سندھ کی کابینہ کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ وزراء کی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں، اور جیسے کہ وزیر اعظم کی صدارت میں جو کراچی میں کابینہ کا، سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ذوالفقار مرزا نے جو دستاویزات پیش کیے ہیں اور جو انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں اور انٹیلیجنس رپورٹیں پیش کی ہیں، تو اس کے مطابق اس میں سب سے پیش اس بدامنی کو فروغ دینے میں ایم کیو ایم ہے۔ کیا اسی وجہ سے بطور احتجاج ایم کیو ایم نے سٹرائک کروائی؟ جی، آپ نے ابھی پڑھا ایک سرخی مہاجر قومی موومنٹ کی جو ایم کیو ایم کی ایک مخالف، مگرمچھ کے آنسو بہانے کے مترادف ہے، اردو بولنے والے کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔
تو یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے، پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان سے کراچی کے حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے. اچھا سر، کراچی کے حوالے سے ایک اور خبر شامل کرنا چاہیں گے. ٹارگٹ کلرز کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. اس والے سے خبر ہے کہ کراچی 4 گرفتار ٹارگٹ کلرز چہرے ڈھانپ کر میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے. 13 افراد کے قتل کا انہوں نے اعتراف کیا. اسلحہ منشیات بھی برآمد ہوا. تعلق لیاری گینگ وار کے اکرم بلوچ گروپ سے ہے پولیس. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. شہریوں کو مختلف علاقوں سے اغوا کر کے قتل کرتے اور موبائل فون سے تشدد کی ویڈیو بناتے شاہ نواز، مصطفیٰ اور نعیم. اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. پھر صدر نے ذوالفقار مرزا کو سینئر پارٹی قیادت کے خلاف بیان بازی سے بھی روک دیا ہے. اور یہ جو ٹارگٹ کلر چہرے ڈھانپ کر میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یہ چہرے ڈھانپنے والا جو معاملہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اب معلوم نہیں کھل کر کیوں میڈیا کے سامنے کون پیش لوگ نہیں کیا گیا. تھے، کون لوگ نہیں تھے، ان کا تعلق کس تنظیم سے تھا، یہ سارے حقائق بتانے چاہیے تھے نا. تو پھر یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ نے دکھانا ہے یہ واقعی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان کے منہ سے کپڑا اتار کے میڈیا کے سامنے لے کے آئیں. احتشام ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے میڈیا بھی اور سیاسی مبصرین بھی اس بات پر حیران ہیں کہ پولیس کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیے جا رہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. لہٰذا اس کے پیش نظر یہ کارروائی کی گئی ہے. ٹھیک. اور دیکھیے، آپ نے ابھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے سارے اختیارات صدر زرداری کو دے دیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صدر زرداری کے پاس کب اختیارات نہیں تھے؟ ٹھیک. اور خاص طور پر کہ سندھ کے معاملات کو اور سندھ کے امور کو تو نمٹاتے ہی وہ ہیں. ٹھیک. اور ان کے جو قریبی مشیر ہیں کراچی کی سندھ کی کابینہ میں، آغا سراج درانی ہیں، ذوالفقار مرزا بھی ان کے قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں. یہ سب لوگ، یا رحمان ملک ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعظم صاحب کے سامنے رحمان ملک اور ذوالفقار مرزا ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور ذوالفقار مرزا نے صاف طور پر رحمان ملک سے کہا، وفاقی وزیر داخلہ سے، کہ آپ سندھ میں آنا بند کر دیجئے. اور اسی پر آپ نے یہ جو سرخی پڑی ہے نوائے وقت کی، اس میں ہے کہ صدر زرداری نے ذوالفقار مرزا کو منع کر دیا ہے بیان بازی. لیکن دیکھیں ان کے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیپلز پارٹی والوں کے دل نہیں ملتے. صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاق کے ذمہ دار اداروں نے کراچی میں فوجی آپریشن ناگزیر قرار دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ فوج کا ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک تو کردار وہ رہا ہے جو مارشل لاؤں والا کردار ہے، لیکن فوج کا ایک آئینی کردار بھی ہے. آئین کی دفعہ 245 کے تحت مرکزی یا صوبائی حکومت فوج سے کہہ سکتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں اور امن عامہ کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے فوج آ کر اپنا سنبھالے حالات کو. فوج کا آنا اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ فوج کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نہ ایم کیو ایم سے، نہ اے این پی سے، نہ کسی ڈرگ مافیا سے، نہ کسی لینڈ مافیا سے، نہ کسی بتہ خوروں کے کسی اس سے گروہ سے. لہذا فوج اس وقت ایک غیر جانبدار کردار ادا کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قرارداد منظور کرے، فوج کو ایک مینڈیٹ دے آئین کے تحت، اور فوج وہاں جا کر اپنا یہ کردار ادا کر کے حالات کو درست کر کے واپس بیرگوں میں چلی آئے. رائٹ. اور کراچی کے بعد سر ہم بات کرنا چاہیں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. ایک بہت ہی اہم خبر ہے کہ 250 امریکی اہلکاروں کو 40 روز تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. امریکی اہلکار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مختلف امور انجام دے اور امداد کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. انہیں این او سی کے معاملے پر مختلف شہروں میں روکا بھی جاتا ہے. لیون پنیٹا کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں میں اچھے اور برے کی تمیز نہ کرے، مزید اقدامات کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے. اور لیبیا کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ نیٹو کی بمباری مخالفین قذافی کی رہائش گاہ میں داخل. طرابلس میں دو بدو لڑائی، سیف الاسلام کی گرفتاری کا دعویٰ غلط نکلا. اچانک منظر عام پر آگئے. طرابلس کنٹرول میں ہے، قذافی بھی یہاں ہیں. سیف الاسلام ہیڈ کوارٹر باب العزیزیہ پر جھنڈا لہرا دیا. لانوف شہر اور ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا. سربراہ عبوری کونسل. قذافی 40 خواتین محافظوں سمیت الجزائر چلے گئے. خبرساں ایجنسی کا یہ کہنا ہے. اب ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ 250 جو امریکی اہلکاروں کو 40 روز تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. سر اس خبر کے حوالے سے اگر ہم آپ سے تجزیہ لیں تو کتنی اہمیت ہے، اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کس موڑ پر ہیں؟ یہ خبر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے.
اس لیے کہ جب سے اس سال کے آغاز سے ریمنڈ ڈیوس امریکی جاسوس کا قضیہ چلا ہے اور اس میں لاہور میں 3 نوجوانوں کو بے گناہ نوجوانوں کو بھون کر رکھ دیا گولیوں سے، اس وقت سے اب تک پاک امریکہ تعلقات میں ایک یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو امریکی جاسوس ہیں جو سفارتکاروں کے روپ میں ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور آپ ابھی 2 دن پہلے کی خبر دیکھی ہے کہ پشاور میں انہوں نے رونڈ ڈالا اور اس کے بعد انہوں نے پشاور کے امریکی قونصل خانے میں جا کر پناہ لے لی۔ بالکل۔ تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، امریکہ پاکستان کی 82 کروڑ ڈالر کی امداد اسی وجہ سے روک چکا ہے کہ حکومت پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس کے تلخ تجربے اور ایبٹ آباد آپریشن والی جو بدمزگی پیدا ہوئی، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ پر ضرب لگی، اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے ان پر قدغنیں لگائیں اور امریکہ اس سے ناراض ہے کہ اس کے جاسوسوں کو ہماری سرزمین پر کھلی چھٹی کیوں نہیں دی جا رہی۔ اور اب حکومت پاکستان نے جو 250 امریکی اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ واضح طور پر سفارتکار نہیں ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے مطابق، جیسا کہ آپ نے پشاور واقعے کا ذکر کیا کہ وہ ناکہ توڑتے ہوئے پولیس کے روکنے کے باوجود بھی جا کر پشاور میں قونصل خانے میں چلے گئے، ان کے پیچھے پاکستانی پولیس اور پاکستانی اتھارٹیز جانے کا اختیار کیا نہیں رکھتی؟ ان کو قونصل خانے سے گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، 2 باتیں بہت واضح ہیں۔ جنیوا کنونشن 61 اور 63 کے تحت سفارتکاروں کو اگر ان سے کوئی اس ملک میں کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر تو ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات ہوگا، لیکن اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ ڈپلومیٹس ہونا ضروری ہے، اور ڈپلومیٹس ہونے کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ یا کسی بھی میزبان ملک کی وزارت خارجہ نے انہیں ڈپلومیٹ کا ویزا جاری کیا ہو۔ اب یہ ہے کہ کوئی ملک اپنے ہر امریکی شہری کو اگر ایک ڈپلومیٹ کا پاسپورٹ دے کر بھیج دیا جائے، وہ ہو جاسوس، اسے وزارت خارجہ ہماری نے باقاعدہ ایک ویزا بھی نہ دیا ہو، اور اس کے بعد وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ان کا رویہ ہی یہ بن جائے کہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی، اس پر ایک بڑا طوفان اٹھا، لیکن اب جو پشاور میں ہوا ہے کہ وہ رونتے ہوئے چلے گئے ہیں، یعنی انہیں کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے، تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی انتظامیہ کے لیے اپنے شہریوں کی حفاظت اور اپنے قانون کی پاسداری فرض بن جاتی ہے۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا سر۔ ہمیں ایک بریک کے لے جانا ہے، انشاءاللہ بریک سے واپس آتا ہے ناظرین تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے، مزید خبریں بھی شامل کی جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، متعدد افراد زیر حراست۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ جہاں جرائم پیشہ ناصر ہوں گے وہاں کارروائی ہوگی۔ معمر قذافی کا کہنا ہے کہ جارحیت کے خلاف جنگ فتح یا موت تک جاری رہے گی۔ اور اسرائیل کا غزہ پٹی پر ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ محترم پروفیسر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 0423631169 پر اور بات کر سکتے ہیں آج کی خبروں کے حوالے سے۔ ہم ذکر کر رہے تھے سر پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور ایک زرداری صاحب کا
بیان بھی میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ خبر بھی ہے کہ صدر وزیر اعظم سے امریکی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین کی ملاقات، امریکی امداد میں کمی پاکستان کی معاشی ترقی کو نقصان پہنچائے گی، یہ کہنا ہے محترم صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو، چند واقعہ سے اسٹریٹجک ڈائلاگ کا عمل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سر ایک کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر بھی تفصیل آپ سے لیں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر؟ رؤف سے بات کر رہا ہوں، مکہ سعودی عرب سے۔ جی رؤف صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عطاء الرحمان صاحب کو سلام بولتا ہوں۔ سلام کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ لندن میں تھوڑے سے ہنگامے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو ان کے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر تھے وہ چھٹیاں منسوخ کر کے ملک میں بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے یہاں عمرے کی غرض سے گھوم پھر رہے ہیں، حالانکہ عمرے اتنے واجب ضروری نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ کافی عمرے کر چکے ہیں یہاں رہ کے۔ دوسری بات تھی رحمان ملک صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی میں تو ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے تو کوئی آدمی بات نہیں کرتا، یہ کیا وزیر داخلہ نہیں ہے ملک کے؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب، آپ نے مکہ مکرمہ سے کال کی۔ رحمان ملک صاحب کا ذکر آیا تو ایک چھوٹی سی خبر رحمان ملک صاحب کے حوالے سے ہے کہ معاملات درست ہونے تک کراچی میں رہوں گا، ٹارگٹ کلرز کے چہرے نہ ڈھانپے جائیں اور سپائیڈر مین یا سپر مین نہیں بن سکتا، بلا امتیاز ایکشن ہوگا، سیاسی دفاتر میں چھپنے والے مجرم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جی عطا صاحب۔ رحمان ملک صاحب بشک سپائیڈر مین یا سپر مین نہ بنے، لیکن ایوان قائد اعظم کی افتتاحی تقریب پر جناب مجید نظامی نے وزیر اعظم گیلانی سے یہ کہا تھا کہ آپ کراچی کو رحمان صاحب کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ جی ہاں بالکل۔ اور رحمان ملک صاحب بطور وزیر داخلہ اپنی فرائض انجام دینے میں بری طرح ناکام رہے، اس لیے وہ اب اس ملک کی جان چھوڑ دیں، اب وہ کم از کم اقتدار کی جان چھوڑ دیں۔ اقتدار کی جان چھوڑ دیں۔ نہیں ویسے تو انہوں نے برطانیہ میں اچھے خاصے اثاثے بھی جمع کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کا بزنس بھی ہے، جان چھوڑیں گے تو پھر سیدھے برطانیہ چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ اس سے پہلے بھی تو برطانیہ میں ہی تھے نا، وہ برطانیہ چلے گئے تھے جی، اور وہ تو آئے ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس کے سائے تلے آ کر وہ اچانک وزیر داخلہ بن گئے۔ یہی بات تو ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی کہی جس میں جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا جی کہ رحمان ملک صاحب عوامی نمائندے نہیں ہیں، یہ تو وہاں سے آئے ہیں اور پھر انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد واپس برطانیہ چلے جانا ہے۔ جواب دہی تو عوامی نمائندوں نے عوام کے سامنے جانا ہے، ان کو جواب دہی دینا پڑے گی۔ دیکھیے یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جو لوگ عوامی نمائندے ہیں ان پر ایسے ٹیکنوکریٹ مسلط کر دیے جائیں جو کہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی جواب دینا سمجھیں، صرف ان کی وفاداری صدر زرداری کے ساتھ ہے، اور صدر زرداری کا اپنا یہ عالم ہے کہ وہ 17 اگست سے جبکہ پیپلز پارٹی کے ایک سابق MNA کا لیاری میں قتل ہوا ہے جی، اور اب تک یہ جو وہاں پر حالت ہے، کراچی کو خون کا غسل دیا جا رہا ہے، اس دن سے لے کر اب تک زرداری صاحب نے کراچی جانا گوارا نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ وہ اسلام آباد میں ایوان صدر میں بیٹھ کر معاملات ہے، اور ان کی ذہنی کیفیت کا یہ عالم ہے، سوچ کا یہ عالم ہے، فرما رہے ہیں کہ جی امریکی امداد میں کمی ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تو انہوں نے مبارکباد، ساری قوم تڑپ اٹھی، فوج کو پارلیمنٹ کے سامنے آ کر معافی مانگنا پڑی جی، لیکن زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا اور امریکی حکومت کو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ کو زخموں سے چور کر دینے پر مبارکباد دی۔ اب یہ وہ حکمرانوں کی سوچ ہے جس کے تحت وہ امریکی امداد لیتے ہیں، ان کے للے تللے جاری رہتے ہیں اور اس امداد کی بدولت ان کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی کمی آ گئی تو نقصان پہنچے گا، نقصان اصل میں ان کے اقتدار کو پہنچے گا۔ سر کچھ مزید کالر شامل کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، عمیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی عمیر صاحب۔ شام صاحب آپ کو اور مہمان جو بیٹھے ہیں ہمارے ان کو بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں، بلوچستان پاکستان میں مہنگائی ہر مسئلہ دب گیا ہے، اس کراچی کے مسئلے میں میڈیا پورا فوکس کراچی پہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمارا حصہ ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگ اندھے ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتے، ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، پھر بھی اتنی تکلیف، اتنے قتل، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، پھر بھی الطاف بھائی کے کرتوت میڈیا ہر وقت سناتا رہتا ہے، زرداری صاحب کے ہر وقت اب بھی آپ بات کر لیتے ہیں،
अभी एसफंडियार वाली, तो ये सारा कुछ सुना के भी अगर कराची, थैंक यू वेरी मच जी उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम यही कह सकते हैं कि अपने वोट का जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम दुरुस्त इस्तेमाल करे। अगले कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा। मैं फरजाना बोल रही हूँ। जी फरजाना साहिबा, मैं ये कहना चाहूंगी कि निजामी साहब का बयान है कि महाजर, सिंधी और पख्तून की लड़ाई है, ये तो अब बिल्कुल वाज़ेह एक बात हो गई है ना। अब वो खुद सामने निकले या अपने जैसे किसी बंदे को सामने लाएं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ इंशाल्लाह होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। निजामी साहब का बयान अभी मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा। कराची में महाजर, सिंधी और पख्तून की लड़ाई है, हालात नागुफ्ताबे हो चुके, खुदा करे पाकिस्तान दो कौमी नजरिया का मुल्क बना रहे। मोहतरम मजीद निज़ामी, कराची के अबतर हालात में हुकूमत और अपोजिशन दोनों सो रहे हैं। साद रफ़ीक, हम अपने मकासद से हट चुके हैं। डॉक्टर मुमताज़ हुसैन जी, साहब क्या कहना चाहेंगे निज़ामी साहब के बयान के बारे से, और जो हमारे कॉलर ने भी? देखिए, पाकिस्तान ने कायम रहना है अगर, और इंशाल्लाह कायम रहेगा इंशाल्लाह, तो वो उसी नज़रिए की बुनियाद पर कायम रहेगा जिस पर ये वजूद में लाया गया, और वो नज़रिया दो कौमी नज़रिया है। इसी को आजकल नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। नज़रिया पाकिस्तान भी इसीलिए कहा जाता है कि बुनियाद ही इसी नज़रिए पर पाकिस्तान की रखी गई थी जी। कराची में दो कौमी नज़रिए की नफ़ी हो रही है, और इसी पर मजीद निज़ामी साहब ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि महाजर, पख्तून और सिंधी दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमान हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं, उम्मत वाहदा का हिस्सा हैं। इनका आपस में लड़ना, बाहम इस तरह लड़ाइयाँ के कश्त व खून का बाज़ार गर्म हो जाए, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। ये उस नज़रिए की भी नफ़ी है जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क कायम किया गया, और इससे ये कश्त व खून का बाज़ार गर्म करने वाले दर हकीकत अपने मुल्क का भी और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और एक ख़बर जो है वो अब भारत के हवाले से मैं शामिल करना चाहूँगा, साथ साथ आपकी कॉल भी लेते रहेंगे। अन्ना हज़ारे के हवाले से खबर है कि अन्ना हज़ारे की हालत तशवीशनाक। मनमोहन ने भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील कर दी। अपोजिशन का हंगामा, हुकूमत ने कुल जमाती इजलास आज तलब कर लिया। इंसदाद बदउनवानी मुहिम के बानी की भूख हड़ताल 8वें रोज़ भी जारी रही। मेरा सर काटा तो जा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, सैकड़ों हामियों से अन्ना हज़ारे का खिताब। कॉलर शामिल करेंगे सऊदी अरब से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अकील अर्ज कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी साहब फरमाइएगा। सर, सबसे पहले तो सभी मुसलमानों को रमजान मुबारक हो। उसके बाद गुजारिश ये है कि कराची में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक MQM, महाजर और सिंधी खत्म नहीं होंगे। यार कोई तो पाकिस्तानी बन के रहो, क्यों कश्मीर कराची का खाना खराब करके रख दिया इन्होंने। ये इधर से उड़ता है मैं महाजर, उधर से उड़ता है मैं सिंधी हूँ, इधर से उड़ता है मैं पख्तून हूँ। यार लानत है हमारे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तानी होने पे अगर हमने यही काम करने हैं तो। राइट अकील साहब, थैंक यू वेरी मच। और एक शेर भी है कि बुताने रंग व बू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, और हमें जो है वो मिल्लत में गुम होना है। एक और कॉलर भी सऊदी अरब से ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं रेहान शेख बोल रहा हूँ सऊदीया से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे रेहान साहब? मैं कहना चाहूंगा कि आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू। रोज देखते हैं आपका शो, लेकिन आपको चाहिए कि एक मौजूद रख लें, सारे उस पर बात, यानी सारे उसके ऊपर बात करें, और यानी आप सब यानी तबसरा करें उस बात पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो नए वक्त अखबार और इसमें छपने वाली खबरों, कॉलम्स और इदारे पर मुश्तमिल होता है, इसलिए जो है वो मौजू जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सर क्या कहेंगे? हमारे मौजूद कॉलर, दो कॉलर्स हैं सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि हम सिंधी, महाजर, पंजाबी, पख्तून में बटे हुए हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, एक मिल्लत नहीं बन रहे। इसकी वजूहत क्या हैं? जी, इसकी वजूहत यही है कि जिस नज़रिए पर पाकिस्तान को कायम किया गया उसके जो अमली तकाजे थे उनसे ओहदा बराल ना हुआ गया। सही, अगर उन पर हम उनको भी लेकर आगे चलते और उनके साथ वफादारी करते अमली मैदान में, तो मशरक़ी पाकिस्तान भी अलहदा ना होता। और आज जो कराची में सूरत हाल है, महाजर और सिंधी और पख्तून एक दूसरे के साथ बाहम दस्तो गरीबां हैं और एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक ना पैदा होती। देखिए, पाकिस्तान का जो नज़रिया पाकिस्तान है या दो कौमी नज़रिया है, उसके अंदर दो बुनियादी अनासर थे। सही, एक इस्लाम, दूसरा आइन और जमहूरियत। जी, हमें दोनों को हिर्ज़ जाम बनाकर साथ लेकर चलना चाहिए था।
ہم نے نہ اسلام پر عمل کیا، نہ آئین اور جمہوریت کی پاسداری کی۔ رائٹ۔ اس کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں مہاجر اور پنجابی اور پختون جیسی جو چھوٹی قومیتیں تھیں جن کا دو قومی نظریے سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اجاگر ہوئیں، اور وہی انہی کی بنیاد پر آج کی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ لہذا ہمارے ان دو کالرز نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں پھر پاکستانیت کی طرف لوٹنا ہے، تو پاکستانیت کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے اسلام، آئین اور جمہوریت کی طرف لوٹا جائے۔ اسی کو نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ کچھ مزید کالر بھی ہیں۔ عبدالحی صاحب ہیں وزیر آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے گا جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ جو شاہکار ہے اپنا زرداری صاحب کا بجلی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی بات میرا خیال ہو رہی ہے آپ سے جی 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 ٹیلی فون پر۔ میں نے ارشاد صاحب یہ بات کرنی تھی کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کفار کے ساتھ دوستی نہ کریں، ان پر اعتماد نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ 118 آیت ہے، آپ پڑھ لیں بے شک۔ جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈریں، میں آپ کو محفوظ رکھوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، تو ان پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ جو ان کے زبان پہ ہے وہ تو ہے ہی، جو ان کے پیٹ میں ہے، جو اندر ہے، وہ بہت ہی برا ہے جو آپ کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق۔ تو میرے خیال میں ساری سزائیں ہمیں صرف اسی وجہ سے مل رہی ہیں کہ ہم اللہ کے قوانین کو، اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کر ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں مادی صرف فائدے کے لیے، چاندے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میرا یہ ایمان اور یقین ہے موجودہ حالات میں کہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک اور کالر شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ ہاں جی سجاد ہوں جی، لاہور سے۔ میں اصل میں تھوڑی سی بات میڈیا کے متعلق کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی بالکل۔ کراچی کے حالات خراب ہیں، مان لیں، وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، بوری بند لاشیں بھی گر رہی ہیں، لیکن میڈیا کا یہ جو کردار ہے کہ گلی گلی محلے محلے سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، نام لے لے کے کہ کٹی پہاڑی پر اتنی لاشیں اٹھائی گئی، قصبہ کلونی سے اتنی لاشیں اٹھائی گئی، لالو کھیت سے اتنی لاشیں اٹھائی گئی، فلاں علاقے سے کرنگی سے، چرنگی سے، فلاں علاقے سے اتنی، یہ کیا دہشت گردی خود میڈیا نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کی پورے ملک میں؟ تو میڈیا اور کیا کرے؟ میڈیا عوام کو سجاسا، میڈیا عوام کو آگاہ نہ کرے۔ اتنا کہنا کافی نہیں کہ کراچی میں لاشیں گری ہیں، کراچی سے لاشیں اٹھائی، محلے محلے کا بتا کر لوگوں کو گھروں میں بند کر کے، لوگوں کے کاروباروں کا بیڑا غرق کر کے، سارے پاکستان کے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے میڈیا کو کیا حاصل ہوا؟ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ عطا صاحب سے پوچھتے ہیں، عطا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا جو ہے وہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایک گلی کا نام لے کے بتائے کہ وہاں سے لاش ملی ہے، لیاری ندی سے لاش ملی ہے، فلاں جگہ سے لاش ملی ہے، کیا یہ عوام کو انفارم کرنا ہے یا اس سے مزید جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، عوام کو انفارم بھی کرنا ہے اور عوام کو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اویئرنیس بھی پیدا کرنی ہے۔ ٹھیک۔ اور کیا کہاں ہو رہا ہے، اس سے عوام باخبر ہوں گے تو عوام محاسبہ کر سکیں گے۔ ٹھیک۔ ورنہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پر الزام دیتی رہے گی، ایم کیو ایم اے این پی کو مردے الزام ٹھہراتی رہے گی، اور عوام کو اگر پتہ نہیں ہوگا کہ لیاری میں کون کیا کر رہا ہے اور کرنگی اور ملیر میں کس کے سیاہ کارنامے سامنے آ رہے ہیں، اور سوراب گوٹ سے کس کا ڈرگ مافیا جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ان حقائق سے تو میڈیا ہی عوام کو باخبر کرتا ہے نا۔ اور پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ لیاری میں اگر دہشت گردی لیاری سے اٹھتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کتنی ملوث ہے، اور ملیر اور کرنگی اور ناظم آباد سے واقعات ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کتنی اس میں کی ذمہ دار ہے، اور سوراب گوٹ سے ہوتی ہے تو اے این پی والے اس میں کتنے اپنے ہاتھوں کو ملوث کو اس گندگی میں ڈال رہے ہیں۔ بالکل، میڈیا کا تو کام ہی یہ ہے کہ عوام کو اویئر کرے، اور جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اس پر عوام کو اویئر کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ٹھیک، اور ناظرین نہ بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم ہے سرور منیر راؤ صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے، آئینہ در آئینہ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے کہ انا ہزارے کون؟ سوالیہ نشان۔ بھارت میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف مہم چلانے والی شخصیت انا ہزارے کو چند ہفتوں میں عالمی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔
दुनिया के अक्सर ममालिक और ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के अवाम के लिए ये तहरीक खुसूसी दिलचस्पी का बायस है। अन्ना हज़ारे की इस तहरीक ने भारतीय हुकूमत और वहाँ की जमहूरियत और अवाम दोस्त नारों का पोल खोल कर रख दिया है। ग्लोबल विलेज के असरात पर नजर रखने वाले तजिया निगारों का ख्याल है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक और अरब दुनिया खास तौर पर लीबिया, शाम, मिस्र और यमन में उभरने वाली अवामी तहरीकों और भारत में बदअनवानी के खिलाफ उठने वाली इस तहरीक के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे। सरवर मुनीर राव साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सरवर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अन्ना हज़ारे के हवाले से आज का आपका कॉलम है और भारत में आज अन्ना हज़ारे के हमायतियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और उनकी हालत भी अब तशवीशनाक है। मनमोहन सिंह ने भूख हड़ताल ख़त्म करने की भी अपील की है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तहरीक के असरात क्या होंगे खासतौर पर भारत पर, और आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान में भी इसके असरात हो सकते हैं, और अब तो खबर ये भी है कि शायद अंसार बर्नी साहब भी कुछ इस तरह का प्लान बना रहे हैं करप्शन के खिलाफ बाहर निकलने के लिए। बात यह है जी कि सिविल सोसाइटी इस वक्त एक्टिव है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। जी, भारत में महात्मा गांधी ने एक दफा सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट किया था और उसके नताइज तारीख में सबके सामने आ गए। उस तहरीक के बाद ये एक उभरती हुई तहरीक है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसका मुकम्मल नतीजा इनकी हिमायत में आता है या नहीं, लेकिन कराइन ये जरूर बता रहे हैं कि इस तहरीक के नतीजे में भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको एक जोल्ट और एक ऐसा धचका पहुंचा है जिससे वजीर आजम मनमोहन समेत बाकी तमाम सियासतदान बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। मनमोहन की रेपुटेशन बाई एंड लार्ज ऐसी है कि उन पर बददयांती का इल्जाम नहीं है, लेकिन बाकी पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन वो दुनिया भर में भी मुख्तलिफ डील्स में किकबैक और करप्शन लेते हैं, और मकामी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स और जितने लोग भी मुआशी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और हुकूमती ओहदों पर बराजमान हैं वो भी अपने कमीशंस और रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है। इवन छोटे छोटे कामों के लिए पासपोर्ट लेना हो, किसी ने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, किसी को गाड़ी में सीट चाहिए, उसके लिए भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो अन्ना हजारे का एक बड़ा ही वाज़े पस मंजर है। वो एक ड्राइवर के तौर पर भर्ती हुए थे पाकिस्तान भारतीय आर्मी में जी। और 65 की जंग में भी वो खेमकरन में गाड़ी चलाते थे, फौजी गाड़ी, वहां भी अटैक हुआ और वो बच गए। तफसील तो इसकी बहुत बड़ी है जो कॉलम में मैंने दे दी है, लेकिन हकीकत ये है कि वो भारत के डाउन ट्रूडन और रूट क्लास से उठा हुआ शख्स है जिसने अपने इलाके में इस्लाही काम शुरू किए और उसका बहुत पॉजिटिव नतीजा निकला। और तारीखी काम उसका ये था कि उसने अपने इलाके में शराब पर पाबंदी लगवा दी, जो इतना आसान काम नहीं था उस ये सेकुलर कल्चर में खास तौर पर जी। इसके बाद अब उन्होंने जब ये देखा कि भारत में करप्शन बहुत आम है और लोग तंग हैं, तो उन्होंने इस तहरीक का आगाज कुछ अर्सा पहले अपने इलाके से किया और अब वो कौमी सतह पर ले आए हैं। और उसको जो पजीराई मिल रही है इस वक्त दुनिया भर के अखबारात, टीवी नेटवर्क्स और एनालिस्ट जो हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हैं। और इसके असरात यकीनन, क्योंकि हमारा तो जोग्राफियाई तौर पर बड़ी कुर्बत है भारत से और पस मंजर हमारे बहुत से ऐसे हैं जिस हवाले से यहाँ एक दूसरे मुल्क में उठने वाली तहरीकें ख्वाह दहशतगर्दी की हों, अमन की हों या हंगामा आराई की हों या एक दूसरे पर इल्जामात की हों, फौरन ट्रेवल करती हैं। और पाकिस्तान भी इस वक्त एक ऐसा लावा पक चुका है। कराची की सूरत हाल आपके सामने, बलोचिस्तान की है, जनूबी वजीरिस्तान की है। तो इस हवाले से अवाम इंतहाई परेशान और मुस्तरब हैं। असल चीज ये है कि हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जिस पर अवाम को एतमाद हो। और सरवर साहब, पाकिस्तान का अन्ना हजारे कौन हो सकता है? पाकिस्तान का देखिए जी, अन्ना हजारे को आइडेंटिफाई कोई शख्स नहीं कर सकता। ये वो इस्लाहकार लोग होते हैं जो अचानक नमूदार होते हैं और उनके पब्लिक फेस पर ये लोग अचानक आते हैं, लेकिन इनके पीछे एक मुसलसल कई डेकेड्स की स्ट्रगल होती है जो उन्होंने अपनी जात के अंदर और इलाके में नुमाया तौर पर की हुई होती है। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मुआशरत का धारा बदल देते हैं। ये ऐसे इनकलाबी नहीं होते कि हम कहें कि जी एक जर्नैल जो फौज को कमांड कर रहा है वो कल को इक़्तिदार संभाले तो इस्लाह हो जाए। ये वो लोग होते हैं जो अंदर से उभरते हैं, एक दिन में पैदा नहीं होते। हमारे यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी को अगर आप देखें तो उन्होंने साल हर साल स्ट्रगल की है।
کسی چھوٹے لیول پہ یہ کام شروع کیا تھا، پھر وہ علاقائی لیول پہ آیا، پھر صوبائی لیول پہ آیا، اب قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ہے۔ عبدالستار عیدی جیسا شخص پاکستان میں کسی جگہ کھڑا ہو کر اگر مخیر حضرات سے کوئی چیز مانگے تو وہ اپنی ہر چیز ترکہ ان کو دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ یہی سوال انا ہزارے کے حوالے سے وہاں ہے۔ ہمارے جو عبدالستار عیدی صاحب ہیں، ان کے چونکہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ انہوں نے کبھی نہیں بنائی، انہوں نے اصلاح معاشرت کے صرف ایک پہلو پر غور کیا ہے کہ جو دکھی انسانیت ہے اس کے لیے میں علاج معالجہ اور جہاں کوئی حکومتی ادارہ نہیں پہنچ سکتا وہاں میں جاؤں۔ اب ہمارا انے ہزارہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ اب یہ وقت دور نہیں ہے، ہمارے اندر سے ہی کوئی انا ہزارے سامنے آئے گا جو اس ملک کی قسمت کو سنوارے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ سرور منیر صاحب۔ اور ناظرین، انا ہزارے کون کے حوالے سے آج سرور منیر راؤ صاحب کا کالم ضرور پڑھیے گا۔ عطا صاحب سے بھی 2 جملوں میں ہم چاہیں گے کہ وہ اس کالم پر اور انا ہزارے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ یہ دیکھیے، سرور منیر راؤ صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں وضاحت کر دی ہے اور کالم بھی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انا ہزارے جیسے لوگ جب معاشرے سے ابھرتے ہیں تو پورے معاشرے کو وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور انہوں نے تو پوری حکومت کو ہلا دیا ہے۔ پاکستان میں بھی ضرور ہے کہ ہم اپنے حالات کے اندر، پاکستان میں بھی کرپشن اتنے ہی زوروں پر ہے جتنی بھارت میں ہے، بالکل صحیح، اور یہ دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کو، اور ہمارے پورے جو معاشرتی اور حکومتی تانا بانا ہے اس کو کمزور ترین کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی عوامی تحریک اور ایسی عوامی قیادت جو کہ عوام میں سے ابھرے اور حکومت کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر وہ مجبور کرے کرپٹ عناصر کو، وہ باقاعدہ ان کی باز پرسی نہ کی جائے، ان کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جس طرح انا ہزارے جن لوکپال بل کے ذریعے ایک خاص قسم کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ دیکھیے، انا ہزارے کا مطالبہ کیا ہے؟ انا ہزارے کا مطالبہ یہ ہے کہ ایسا بل لایا جائے جس میں وزیر اعظم پر بھی اسی طرح گرفت کی جائے جس طرح ایک عام آدمی پر کی جاتی ہے، جوڈیشری کو بھی اسی طرح سامنے لایا جائے اگر وہاں پر کوئی کرپشن ہو جس طرح کے کسی اور ادارے کو لایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح پاکستان میں بھی ایسا دیکھیں نا، پاکستان میں بھی جو صدر مملکت بن جاتا ہے وہ اپنے لیے استثناء لے لیتا ہے۔ ٹھیک، ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی تحریک جی پاکستان میں بھی ایسا قانون لایا جائے۔ اب منموہن سنگھ نے رات انا ہزارے کو جو خط لکھا ہے اس میں پیشکش کی ہے کہ آپ کے بل کے مسودے پر گفتگو ہو سکتی ہے اور اسے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کیا جا سکتا ہے، یعنی اتنا دباؤ ڈال دیا ہے انہوں نے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، کالم پر آپ نے تبصرہ ملاحظہ فرمایا، بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب۔ ناظرین، آج کا نوائے وقت اداریہ بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے ہی ہے۔ کراچی میں جاری قتل و غارت گری اور حکومتی اتحادیوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اداریہ میں ہے کہ عروس البلاد کراچی میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری، گھیراؤ جلاؤ، بد امنی کا باعث بننے والے دوسرے سنگین واقعات کے خلاف گزشتہ روز MQM کی متحدہ کی اپیل پر یوم سوگ بنایا گیا اور گھروں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ آخری لائنز ہیں ادارے کی جو کہ وقت کی کمی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ حکمران ملک اور عوام پر رحم کھائیں، اور اگر وہ کراچی اور ملک کے دوسرے حصوں میں امن و امان کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے خود ہی اقتدار سے الگ ہو جائیں، ورنہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام جلتے کٹتے مرتے رہیں، ملک تباہی کی جانب دھکیلا جاتا رہے اور حکمران اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں۔ صاحب مختصراً اس پر بھی دیکھیے، جو آپ نے نوائے وقت کے اس اداریے کے جو اختتامی جملے پڑھے ہیں ان میں ہی اصل حقیقت اور اصل درد اور اصل دکھ سامنے آ جاتا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں ملک کے حالات کو سنوارنے اور خاص طور پر کراچی کے خونی حالات پر کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور اپنے حق کے حکمرانی کھو چکے ہیں۔ اس لیے اقتدار سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے، ان کے الگ ہو جانا چاہیے، نئے انتخابات ہو جانے چاہیے، یا قومی اسمبلی میں کو نیا مینڈیٹ دینا چاہیے کسی کو۔ یہ نوائے وقت میں کے اداریے میں بہت درست طور پر کہا گیا۔ رائٹ، عطا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اہم موضوعات پر گفتگو، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ
ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، اور یقیناً آج ہمیں کراچی کے حالات اگر بہتر کرنے ہیں، ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں، تو اسلامی قوانین کو اس ملک میں رائج کرنا ہوگا، تبھی اس ملک کی بہتری ہے۔ ناظرین، احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔